सूरतुन नाज़ियात पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? सूरतुन नाज़ियात। अब ये इसका जो पहला दो आयात है, जैसे वन नाज़ियात गरक़ा, वन नाशितात नश्ता। पहले देखिए, नून जा ऐन इसका रूट वर्ड है। नून जा ऐन, आप रूट वर्ड भी याद करेंगे तो डिक्शनरी में देखना आसान होता है, अगर नहीं याद करेंगे तो कोई मसला नहीं। लफ्ज़ी माना होता है सख्ती से किसी चीज को खींचना, जैसे नज़ा की हालत कहा जाता है, यानी किसी चीज को उसकी करारगाह से खींचना, किसी चीज को उसकी करारगाह से खींचना। जैसे मिसाल से समझते हैं, कमान होती है ना, जैसे वो तीर कमान जैसे होते हैं, कमान को दरमियान से खींचा जाता है। अब मोहब्बत या अदावत को दिल से खींच लेने को भी नज़ा कहा जाता है, जैसे कुरान करीम में है, व नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, और जो कीने उनके दिलों में होंगे हम सब निकाल देंगे। और सूरह आले इमरान में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, नज़ा का माना छीनना भी होता है, तो है ना, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का, पढ़ा था ना, व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ, और ये तो इज़्ज़ुमान तशा व तुज़िल्लु मन तशा, ये आप सारे जानते हैं। तो तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा का मुराद ये है कि जिससे चाहे तू छीन ले। पहली आयत का था कि जिससे चाहे तू दे दे, मुल्कों के मुल्क दे दे, और जिससे चाहे तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, जिससे चाहे छीन ले। तर्जुमा तो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। इस सूरह मुबारका का नाम है नाज़ियात। इसको असायरा और अतौमा भी कहा जाता है। इसमें 2 रुकू 40 आयतें हैं, कलिमात की तादाद 197 है, और हरूफ की तादाद 753 है। ये मक्की सूरह मुबारका है, और ज्यादातर मक्की सूरह मुबारका के अंदर अकायद का तस्करा होता है, आखरत के अहवाल का तस्करा होता है, क़यामत का, नफ़्क़ा ऊला, नफ़्क़ा सानिया का, या पिछली कौमों का तस्करा करके आपको, मुझे और हर एक को इबरत दिलाना मकसूद होता है। और नाज़ियात का माने जिस्म से ताल्लुक मुनक़ता कर देना, कैसे, वो भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। पहले तर्जुमा कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआत गरक़ा, नून ज़ा ऐन रूट वर्ड है। सख्ती से किसी के, यानी किसी चीज को खींचने को नज़ा कहा जाता है, हालत नज़ा, जैसे आखिरी टाइम आता है, आप जानते हैं। तो यहाँ वन्नाज़िआत, नाज़िआत के साथ लफ्ज़ आ गया गरक़ा, तो ये देखिए इजाफा, ये शिद्दत की तरफ तवज्जो दिला रहा है, यानी जिस्म की दूर दराज हिस्सों में डूब कर रूह को निकालना, सख्ती से निकालना। मुराद वो फरिश्ते जो कुफार की रूहों को कब्ज करते हैं, क्योंकि जब मौत आती है तो काफिर की रूह तो जिस्म से निकलने से इनकार कर देती है ना, फिर फरिश्ते उसके रगो रेशे में घुस कर उसको बाहर निकालते हैं। तो इसके बारे में हमें अहादीस का जो मुताला किया, मुझे 2 अहादीस बेहतर के सुना दूं, मुझे अच्छा लगा कि सुनाऊं, कि काफिर की रूह, इससे आपके दिल में क्या होगा, एक एहसास हो गया कि शुक्र है हम मुसलमान हैं। जब काफिर की रूह निकाली जाएगी ना, तो अल्लाह ताला जिस्म और रूह को, वैसे हम जैसे बोल रहे हैं ऐसे अल्लाह को गोयाई देने पे कादिर है, जैसे हमारी गोश्त जुबान के अंदर है वो बोलता है, बाकी जिस्म तो वो बोलता नहीं। जब अल्लाह इनको कुव्वत गोयाई देगा ना, तो जिस्म और रूह ये आपस में उस टाइम लड़ेंगे, जब निकलने का टाइम आएगा। रूह कहेगी मैं तो एक लतीफ सी चीज थी, मैं तो एक लतीफ सी चीज थी, तो तू सारा काम तो तेरा था। तो और इसी तरह जान कहेगी कि मैं तो बेजान था, सारा काम तो तू करता है, यानी एक दूसरे को वो इल्जाम ठहराएंगे, मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे, जिस्म और रूह। और आप ये भी जानते हैं जिस्म और रूह का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब जिस्म ये मजबूत जैसा भी हो, लेकिन जब रूह निकल जाती है तो उठा के हम लोग नहीं कब्र में डाल आते। हम्म जब रूह होती है तो ये काम कर रहा होता है, ये जिस्म है। रूह और जिस्म दोनों लाजमो मलजूम है। एक हदीस तैयबा भी सुना देती हूँ कि जब आखिरी टाइम आता है, काफर की मौत का टाइम आता है, रोंगटे खड़े हुए हो जाने वाली ये हदीस तैयबा है। अल्लाह हजरत इजराइल को, मालिकुल मौत को भेजता है उसकी तरफ जो काफिर है, कि जो उसको ले आओ,
کیونکہ اللہ نے تو ہر نعمتیں دی ہوتی ہے نا. اللہ کہتے ہیں میں نے تو اسے ہر نعمت دی تھی لیکن اس نے مجھے مانا بھی نہیں, تکذیب کی اور شکر بھی ادا نہیں کیا. اسے لے تاکہ اسے عذاب دوں. اب حضرت اسرائیل جاتے ہیں, ان کے ساتھ ایک ٹولی ہوتی ہے فرشتوں کی, 500 فرشتوں کی ٹولی کے ساتھ وہ جاتے ہیں. اور ہر فرشتہ, یہ 500 فرشتے, ایک دو تین نہیں ہیں, 500 فرشتے ہیں. اور ان کے دائیں ہاتھ میں کوڑے ہیں, کوڑے بھی آگ کے, اور الٹے ہاتھ میں جہنم کے انگارے ہیں. خود امیجن کیجئے. اور ملک الموت کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, جس کو گرز کہتے ہیں. ڈنڈا ہوتا ہے نا, جیسے ادھر دنیا میں اگر دیکھیں جو پہلے لوگ تھے سزا دیتے تھے مجرموں کو, جتنی سخت ہوتی تھی, ان میں ایک ڈنڈا ہوتا تھا لمبا سا, اس کے اوپر گول گول بننا ہوتا, اس کے اندر ایسے کانٹے کے دار لوہے کی سلاخیں ہوتی تھی. یا بعض ڈنڈے ایسے بھی ہوتے ہیں نیچے سے پتلے اوپر سے موٹے, لیکن بہرحال جسم کے ساتھ جو ٹچ کرتا تھا اس کے اندر ایسے کیلیں چبھی ہوئی ہوتی تھی. تو یہ امیجن کیجئے. اب اس قسم کا ڈنڈا, اب اسرائیل کا تو بہت زیادہ ہی لمبا ڈنڈا ہوگا, اب ان کے ہاتھ میں موٹا ڈنڈا ہوگا. اب زور سے ماریں گے, وہ گرز زور سے ماریں گے, اور اس کے جو کانٹے ہیں, وہ سلاخیں ہیں, وہ کفار کے ایک حصے میں نہیں. دنیا کا ڈنڈا بھی چھوٹا نا, اور اس کا وہ گول حصہ بھی چھوٹا. اب یہ حضرت اسرائیل ہے, ان کا ڈنڈا بھی بڑا, اور یہ گولائی بھی اور کانٹے بھی زیادہ. تو کافر کے جسم کے انگ انگ میں چبھ جائیں گے. اب چبھیں گے تو نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہے. زور لگا کے وہ کھینچیں گے. اب کتنی اذیت ہوگی کس کو, جو کافر ہے. اور جو 500 فرشتے دوسرے تھے, وہ جتنی آگ کے انگارے اور یہ ساری چیز, وہ چیزیں کافر کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دی جائیں گی. اب اتنی تپش ہوگی, رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اتنی اس کو تپش اور پیاس محسوس ہوگی, سمندروں کا پانی بھی اگر اس کو دے دیا جائے تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی. اور ملک الموت جو ہیں, زور سے جب وہ کھینچیں گے, جو انہوں نے کوڑا مارا ہوا ہوگا, پیروں سے آپ کو پتہ ہے وہ روح نکلتی, پھر انگ انگ سے روح نکلے گی. اب کتنا درد ہوگا, یہی مراد ہے والنازعات غرقا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو زور لگا کے سختی کے ساتھ کافر کی جان نکالتے ہیں. اب جان بھی نکلے گی تو کیا کہیں گے اسرائیل کہ اے ملعون. اب یہاں تو کانٹے آگ ادھر تو نکلتے ہوئے لگ گئے, اب کہے گے کہ چلو چلو کدھر, جہنم کے انگاروں کی طرف. اب یہاں سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ کتنا مشکل ہے. اب ایسے تو روح دنیا کے ان خواہشوں میں, امنگوں میں اور کوششوں میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے, وہ تو نکلنے کا نام ہی نہیں لے گی, کیونکہ ان کے لیے وہاں تو کوئی ریوارڈ ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو تھی کافروں کی روح. پھر اگلا آتے ون ناشطات نشطا. نون شین تو روٹ ورڈ ہے, کسی چیز کو نرمی اور آسانی سے باہر نکالنے کو کہتے ہیں نشت. ٹھیک ہے, جیسے ہوتا ہے نا کنویں سے پانی کا ڈول, پانی نکالنے کے لیے ڈول نکالا, ایسے اوپر لے آتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے, یا ون ناشطات نشطا, ان فرشتوں کی قسم جو بند آسانی سے کھولتے ہیں, جو یعنی روح آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں. اب ایک مومن ہے, آپ خود سوچئے, اب مومن ہے, اللہ سے ملنے کے لیے کتنا بے تاب ہوتا ہے. اور جیسے ہی روح نکلتی ہے تو ایسے ہی جیسے ہوتا ہے جیل سے رہائی ہوتی ہے, تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے. تو فرشتوں کو جو مومن کی روح قبض کرنے کے لیے کسی دقت کا سامنا پھر نہیں ہوگا. اشارہ ملنے کی دیر ہوگی تو بندن جو ہوگا, یہ بدن کی جو زنجیریں یوں سمجھے توڑتی ہوئی روح باہر نکل جائے گی. ایک دفعہ انصاری صحابی کے ساتھ رسول اللہ بھی کھڑے تھے. حضرت خضر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے عنہ راوی ہیں. رسول اللہ ایک انصاری صحابی کے سرہانے کھڑے تھے. ملک الموت ہم ہیں اور آپ تو نہیں دے سکتے, لیکن محبوب کی آنکھوں کی بھی تو بڑی شان ہے. دیکھا اے ملک الموت, دیکھیے میرا صحابی ہے, اس کے ساتھ نرمی کرنا. تو جواباً فرمایا کہ یعنی یہ میرا صحابی ہے, یہ مومن ہے, یہ ریمائنڈ کروایا. تو ملک الموت نے عرض کی کہ محبوبہ آپ خوش ہو جائیں, اپنی
آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، بے شک میں ہر مومن کے ساتھ روح نکالنے کے معاملے میں نرمی کرنے والا ہوں، بحوالہ معجمل کبیر۔ کتنا سونا انداز ہے۔ ہمیں ناز کرنا چاہیے نا کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں۔ کیا کبھی اس پہ ناز کیا آپ نے؟ ہم لا الہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور لا الہ کی بڑی شان ہے دنیا میں بھی اور جی آخرت میں بھی۔ چند باتیں بتا دوں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، آخری ٹائم آتا ہے، جو مومن ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ بڑی مشکل سے روح نکل رہی ہے۔ کافر کی روح نکلنے میں مومن کی روح نکلنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ کافر کی جو اذیت دی جاتی ہے وہ عذاب کی صورت ہوتی ہے، لیکن اس کو ریوارڈ نہیں ملے گا کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے نا۔ جبکہ مومن اگر اس سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو وہ دھل جاتی ہیں، یا اس کا درجہ بہت بڑا، مقام بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس نے اتنی محنت نہیں کی ہوئی ہوتی۔ جیسے ایک بچہ ہے، اب اس کو، ہمارا دل ہے وہ فرسٹ آئے، وہ محنت کرتے لیکن اتنی محنت نہیں کرتا۔ پیرنٹ، استاد کیا کہتے ہیں، اس میں یہ قابل ہے، اس کو اتنی محنت کراؤ تاکہ وہ فرسٹ آ جائے، ایسا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مقام تک، اس درجہ کو عطا کرنے کے لیے پھر تھوڑی مشقت سے گزارتا ہے، کیونکہ بلند درجات ہے نا۔ بہت سارے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کسی مومن کی اگر روح کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے تو آپ لوگوں نے ایسی بات نہیں کرنی۔ تو کیا میں توقع رکھوں، اور لیکن یہ بھی دعا کرے مولا کریمہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، تمام جو اہل ایمان ہیں ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور آسانی کے ساتھ ہماری روح بھی نکلے، اور ہمیں آزمائشوں سے بچا، ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آپ آمین نے آج ہی سے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے، انسان ہے نا ہم لوگ، اور اچھے کام ہم نے کرنے ہیں، تو میں اس کی بھی انشاءاللہ آپ سے توقع رکھتی ہوں۔ تو دو فرشتوں کی قسم، ایک تو وہ فرشتے ہیں جو سختی سے کافروں کی روح نکالتے ہیں، اور دوسرے کون سے ہیں؟ جو اہل ایمان کی روح آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ پھر تیسرا والسابحات سبحا، سین باہا روت ورڈ ہے، سبحا کا معنی ہوتا ہے پانی میں تیرنا، پانی میں تیرنا۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو روحوں کو لے کے، ظاہر ہے یہ سست لوگوں کا کام تو ہے نہیں، یہ ایکٹیو لوگوں کا کام ہے، بڑے ایکٹیو۔ اب روحوں کو لے کے اوپر جانا، یعنی آنن فانن، غرب سے مشرق، غرب شرقن غربن، ادھر سے ادھر، یہ ان کی اللہ قسمیں اٹھا رہے ہیں جو آسانی کے ساتھ تیرتے ہیں، مراد پروں سے اڑتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور تیزی سے تیرنے والے ہیں، اڑتے ہیں فضاؤں کے اندر۔ اب تین قسم کے فرشتوں کی اللہ قسمیں اٹھا چکے ہیں۔ اب اس کی باری آتی ہے فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، سبق۔ آپ نے اگر کہیں، حافظ جو حفاظ ہیں وہ تو جانتے ہی جانتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہو تو کہتے ہیں نا یہ سبق ہے، یہ سبقی ہے، یہ منزل ہے۔ سبق کون سا ہوتا ہے؟ جو وہ سناتا ہے آگے بڑھتا جاتا ہے، تو سبقہ جیسے سابقہ اور لاحقہ بھی ہوتا ہے۔ تو وسابقات سبقہ، پھر تعمیل ارشاد میں دوڑ کر سبقت لے جانے والے ہیں۔ اب یہ بھی فرشتے ہیں، یعنی وہ سستی نہیں کرتے، دوڑ دوڑ کر ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہیں، یعنی جو حکم ملا بڑی چستی اور مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ مکمل کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیں دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں، ایک کارخانہ ہستی کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، بارش، طوفان، ہوائیں، آندیاں، موت، حیات، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اللہ کون کہ تو سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی حکمتیں بھی تو ہے نا۔ آگے پر مدبرات امرا بھی اسی کے تحت آئے گا، تو میں آپ کو دونوں کا اکٹھا پہلے بتا دیتی ہوں، پھر آپ ترجمہ سنیں گے تو مزہ آئے گا۔ یعنی اپنی حکمت سے کچھ کام فرشتوں کو سونپے ہوئے ہیں، جیسے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ زمین کے مختلف احوال کی تدبیر، مثلا ہوائیں، بارشیں وغیرہ مختلف فرشتوں کو سونپی گئی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ثابت وہ فرماتے ہیں کہ امور دنیا کی تدبیریں 4 ملائکہ کے سپرد ہیں۔
ان کے نام آپ سب جانتے ہیں، جیسے حضرت جبریل امین، پہلے تو وہ انبیاء کی طرف تشریف لاتے تھے نا، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی ڈیوٹی ہے، وہ ہواؤں اور خدائی لشکروں کا انتظام جبریل امین کے ذمہ ہے۔ پھر آتا ہے میکائیل، یعنی بارشوں اور کھیتی باڑی کے کام وہ حضرت میکائیل کے سپرد ہیں۔ پھر حضرت عزرائیل، بحر و بر میں جہاں بھی انسان موجود ہوتے ہیں ان کی روحوں کو قبض کرنا حضرت اسرائیل کا ذمہ داری میں شامل ہے۔ پھر حضرت اسرافیل، ایک تو ہے وہ سور پھونکیں گے، نفخہ اولا نفخہ ثانیہ جو ہم آگے پڑھیں گے، دوسری ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ تمام احکام ان تک پہنچاتے ہیں دوسروں تک۔ اب یہ ایک اور جو قول ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دوں کہ نازعات، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گی، تو قول یہ ہے کہ یہ صفات جو پیچھے ابھی بتائی گئی ہیں نا، نفوس فاضلہ، ارواح کاملہ، جیسے انبیاء اعظام، شہداء، اولیاء اعظام، ان کی قسم اٹھائی گئی، بعض کا یہ بھی خیال ہے۔ تو نازعات سے مراد ان کا جسم سے اپنا تعلق منقطع کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، سوچیں کہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر ایک مرد، ایک عورت اللہ کی رضا کے لیے وہ جہاد کرتا ہے، منزل کی طرف جاتا ہے، تو اس سے جدائی کوئی آسان تو نہیں ہوتی، مشکل ہوتی ہے، لیکن عالم ملکوت کی طرف رجوع کرنے کا جب اسے حکم ملتا ہے شہادت کا، تو پھر خوشی کی حد نہیں رہتی، بندہ خوشی خوشی اوپر جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی۔ تو پھر دوڑ دوڑ کے کدھر جائے گا؟ او تو بہرحال اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائیں۔ فالسابقات سبقہ، پھر تعمیل ارشاد میں دوڑ دوڑ کر سبقت لے جاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، تدبیر کرنا، انتظام کرنا، یہ جیسے انتظامات ہوتے ہیں۔ فالمدبرات امر، امر تو حکم کو کہتے ہیں نا، پھر حسب حکم ہر کام کا وہ انتظام کرنے والے ہیں۔ یہ اتنی ساری قسمیں کھائیں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی چیز کو، کسی کام کو، ہوتا ہے نا ہم لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ہم ادھر جائیں گے، کوئی کہتا ہے واقعی جو کہ ہاں قسم میں ادھر جاؤں گا، اس سے مراد کیا ہے کہ کسی محترم چیز کا ذکر کر کے بات کو پختہ کرنا، یعنی پختہ کرنے کے لیے قسم جیسے ہم روٹین میں کھاتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسمیں کھا رہا ہے، فرشتوں کی بڑی شان ہے۔ جواب قسم تو محذوف ہے، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ یہ قیامت کے تذکرے ہیں۔ اب قیامت، کیونکہ آگے سارا جتنا مضمون ہے وہ یہ بتا رہا ہے نا، فرمایا یوم ترجف الراجفہ، راجفہ۔ اب جو راجفہ، رجفن کہتے ہیں تھر تھر کانپنا، راجفہ سے مراد ہے زمین، اور زمین کے اوپر جتنی چیزیں ساکن ہیں، ابھی تو میں ساکن لگتی ہے نا، پھر ہلیں گی، اور جہاں جہاں زلزلے آئے ہیں آپ جانتے ہیں یہ جو پہاڑ اور زمین کیا حال ہوتا ہے، تو یہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا، اور کیسے لگے جیسے زبردست زلزلہ ہے، جھٹکے ہیں، پھر قلعے، مکانات، یہ مضبوط بلڈنگز جو ہیں، یہ جو درخت ہیں، یہ سارے لرزنے لگیں گے۔ کتنی جگہوں پہ زلزلہ آتا ہے، تو اس کے بعد جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے یہاں کوئی آبادی تھی ہی نہیں۔ تو یہاں نفخہ اولا اور پھر اس کے بعد جو ہے نفخہ ثانیہ کا بھی تذکرہ ہے۔ آپ ذہن میں رکھیے کہ نفخہ اولا جب ہوگا تو سارے لوگ مر جائیں گے، اور پھر جب نفخہ ثانیہ ہوگا 40 سال کے بعد، تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا، سارے لوگ پھر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، مراد میں آپ کو بتا چکی ہوں، راجفہ زمین، اور زمین کے اوپر ساری چیزیں ہیں۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے یعنی نفخہ اولا کے پیچھے رادفہ یعنی دوسرا جھٹکا ہوگا، پہلے جھٹکے کے بعد دوسرا جھٹکا۔ یاد رکھیں جو را دال فا روٹ فرڈ ہے نا، یہاں ردفع سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، جب مردے سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر آگے ایک اور بات تھی، دل تھا بتا دوں لیکن اس کو میں سکپ کر دیتی ہوں۔ اب جب یہ زلزلہ ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، تو قلوب، قلب کی جمع ہے، قلوب یوم اذن واجفہ، واجفہ، یہ تھر تھر، جیسے ہوتا ہے نا گھبراہٹ سے دل کا، ہم کہتے ہیں ہمارا دل گھبرا رہا ہے، کہتے ہیں نا ہمارا دل پھٹ جائے گا، بہت زیادہ ہمیں پریشانی ہے، کیونکہ بڑے بڑے شیر دل بھی اس دن دھڑکنے لگ جائیں گے۔
اور آگے بتائے آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہوں گی، لیکن یاد رکھیں قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے خاص خاص لوگ ہیں نا ان پہ یہ چیزیں اثر نہیں کریں گی، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خوف سے بچ جائیں تو پھر آپ اس زمرے میں شامل ہونے کے لیے آج ہی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں، یا ایھۃ النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پڑھا تھا نا ہم نے، اس کو دوبارہ آپ سن لیجیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنے ہی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے، ایسے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، تھڑک رہے ہوں گے۔ اب سواروہا، اور ان کی آنکھیں خاشعہ، جیسے خشیت ہوتے ہیں ڈرنا ہی مراد ہوتا ہے نا، خاشعہ جھکی ہوں گی ڈر سے، اور ان کی آنکھیں ڈر سے جھکی ہوں گی۔ اب یہ قیامت کا تذکرہ ہے، آپ یہ سارا امیجن کیے، پورا نقشہ کھینچا جا رہا ہے نا کہ ایسے 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 ہوگا، اور ہم سورۃ القاریہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم پڑھ کے آ چکے ہوئے ہیں۔ اب کفار کو بھی بتائے گا، مومنین کو بھی بتائے گا، لیکن مومن تو گئے ڈر، انہوں نے تو کرنی شروع کر دی تیاریاں، لیکن جو کفار تھے یقولون، کافر کہتے ہیں اِنَّا، کیا ہم لمردودون فی الحافرہ، لمردودون فی الحافرہ، مردودون مراد واپس لوٹیں گے، یعنی پہلی حالت میں جائیں گے، دوبارہ پیدا ہوں گے۔ وہ عذرائے مذاق کہتے تھے، یہ نہیں کہ ان کا مقصد تھا کہ ہم لوگ اب دوبارہ غلطی نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے دوبارہ کھڑا ہونا ہے، نہیں، بلکہ وہ کیا کرتے تھے، عذرائے مذاق کہتے تھے کہ ہم دوبارہ پلٹائے جائیں گے، کہ ہم دوبارہ پہلی حالت میں آ جائیں گے، یعنی وہ عذرائے مذاق کہتے تھے۔ حافرہ کہتے ہیں پہلی حالت کو، حافرہ کہتے ہیں پہلی حالت کو، لمردودون یعنی پھر وہ لوٹائے جائیں گے، لمردودون کیا ہے، واپس لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں۔ اب کافر کیا کہتے ہیں، کیا ہم الٹے پاؤں پلٹائے جائیں گے، مراد پہلی حالت میں پلٹائے جائیں گے۔ نیک جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ڈر بھی جاتے ہیں، اچھے اچھے کام شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ایسے لوگ کیا کہتے تھے مذاق میں، کیا دوبارہ پیدا ہوئیں گے، کیا پیدا ہوں گے، جیسے اگلی آیات بھی اس کے ساتھ جو ہیں وہ ریلیٹ کرتی ہیں، وہ مذاقن کہتے تھے اذا كنا عظاما ناخرہ، عظام تو کہتے ہیں ہڈیوں کو، عظام کہتے ہیں ہڈیوں کو، اور نخرہ کہتے ہیں یعنی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، گل سڑ جائیں، یعنی کہ گودا بھی گل جائے، خالی ہو جائیں، اس میں ہوا گزرنے لگے، جس سے ایسے ہوتے ہیں آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو عظام الناخرہ یعنی ایسی ہڈیوں کو عظام الناخرہ کہا جاتا ہے جو بالکل بوسیدہ ہو جائیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ یعنی جب ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، وڈیاں اٹھا اٹھا کے رسول اللہ کے پاس آتے تھے، جب محبوب سنایا کرتے تھے نا انہیں کہ ابھی سیدھے ہو جاؤ ورنہ قیامت کا دن ہوگا، تم لوگ ایسے کھڑے کیے جاؤ گے۔ دیکھیں آگے بہت سارے آ رہے ہیں الفاظ کے جوابات بھی، لیکن ہم خود امیجن کر لیتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب انسان بنتا ہے، ہم، اگر کوئی کہ یہ شادی کا رزلٹ ہے، تو شادیاں تو ساروں کی ہوتی ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ شادیوں کی وجہ سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر تو کوئی گود خالی بھی نہ رہے، ایسا ہوتا ہے کبھی؟ بلکہ ایسا ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کے بچے ہیں، کچھ لوگوں کے نہیں ہیں۔ یہ جو شادی ہوتی ہے یہ وسیلہ ضرور ہے، سبب ضرور ہے، لیکن بچے اللہ دیتا ہے۔ ہم؟ اور پھر بننے کا جو پروسیس ہے، آپ ساری عورتیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیا وہ پروسیس ایسا ہے کہ وہ پانی سے پورے باڈی کے اندر ایسے پہلے ہڈی، میں نے آپ کو بتایا کہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس پہلے تو 3 ڈارٹ لگتے ہیں، پوری وضاحت بتائی ہوئی ہے، پھر ان 3 ڈارٹس کو یہ دل، دماغ، گردہ جو ہے امپورٹنٹ چیزیں بنتی ہیں، تو وہ پہلے ڈارٹ نکلتے ہیں۔ اگر آپ نے سمجھنا ہو تو یہ سے چوزے کا ہوتا ہے نا، جہاں سے نکلتے ہیں انڈا جو ہوتا ہے، دیکھیں اس کے اندر ریڈ ریڈ ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی انڈا ہوتا ہے، پھر وہ کھلتا ہے، پھر 3 ڈارٹ ہوتے ہیں، پھر یہ امپورٹنٹ چیزیں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد شریانے بنتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں، پھر گوشت کے صورت اختیار ہوتا ہے،
پھر علیحدہ علیحدہ پارٹ جیسے گردن اور سر سے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک الگ الگ پروسیس کے بعد بنتی ہیں. تو کیا یہ بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جیسا ہم لوگ کرتے ہیں اس کے سبب سے بنا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی اذن سے بنا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو جو اللہ اس طرح بنا سکتا ہے تو بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ بالکل بھی مشکل نہیں ہے. لیکن سمجھنے کے لیے اللہ کا فضل ضروری ہے، ورنہ تو یہ جو بڑے بڑے کافر ہیں یہ ڈاکٹرز اور بڑی بڑی چیزیں بھی تو ہیں نا. لیکن سمجھ جب عقلوں پہ پردہ پڑ جائے تو پھر بندہ سمجھ نہیں سکتا. تو کیا کہتے تھے کہ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہم وہ سیدھا ہو جائیں گے، پھر کہتے تھے قالو تلک اذا کرۃ خاسرہ. یہ جو کرا کرا یہ بھی ہوتا ہے نا، کوئی جیسے شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ دوبارہ سنا ہے. کرا تو ایک بار پھر پلٹ کر آنا. خاسرہ خسارہ اردو کا لفظ ہے گھاٹا. تو وہ بولتے یہ واپسی تو بڑی گھاٹے کی ہوگی. پھر اللہ بتاتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. زجر کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کو. بس اس واپسی کے لیے فقط ایک جھڑک کافی ہے. اب زمین کے اوپر آپ دیکھیں بسنے والے ذرا سا زلزلہ آتا ہے تو کیسے زیر و زبر ہو جاتے ہیں. اور نفخہ اولا آئے گا تو خود آپ سوچیں کہ کیا حال ہو جائے گا. اس کا تذکرہ ہے. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. پھر سارے کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے. جس میں ہم نے پڑھا کہ نفخہ اولا میں سارے مر جائیں گے. پھر 40 سال کے بعد نفخہ ثانیہ کے اندر دوبارہ اکٹھے ایک معاشر کے اندر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اور یہ قیامت کا ذکر ہو جائے گا، ذکر ہو رہا ہے نا کہ اکٹھے کیے جائیں گے. اور اللہ کے لیے کیا یہ مشکل ہے؟ ذرا بھی مشکل نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ جہاں جہاں انسان ہوگا نا، بھلے چونٹیوں کے پیٹ میں بھی چلا جائے گا تو دوبارہ اللہ اکٹھا کرنے پہ قادر ہے. جیسے ابھی روح ڈال سکتا ہے تو اللہ دوبارہ روح بھی ڈالے گا، اکٹھا بھی کرے گا. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں جو کوئی مر جاتا ہے کہ اللہ ان کی حساب کتاب میں آسانی ہو. تو حساب کتاب کون دے گا؟ ہم؟ جو بول سکے گا. تو اللہ بلانے پہ قادر ہے، حساب کتاب ہوگا. پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور یہ سارا انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہم لوگ پڑھیں گے. ابھی ہم نے کافی کچھ پڑھ لیا.